अस्सलाम वालेकुम। नशरियात में दोबारा खुश आमदीद सामीन मोहतरम। आप सुन रहे हैं FM 102.2 रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बराह रास्त, और मैं हूं इरफान भट्टी। प्रोग्राम है जी इलाज हिफाजत के साथ, और हमारे साथ तशरीफ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर मतीउर रहमान साहब। डायरेक्टर हैं हेल्थ केयर क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ मैं ये भी बताता चलूं कि ये प्रोग्राम ना सिर्फ रिफा FM 102.2 पे बराह रास्त नशर हो रहा है, बल्कि हमारे फेसबुक पेज पे भी इसको देखा जा सकता है, और हायर एजुकेशन कमीशन का जो वेब टीवी है edutv.hec.gov.pk पे भी बराह रास्त देखा जा सकता है। और मैं सामीन से ये भी गुजारिश करूंगा कि अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप हमारे फेसबुक पेज पे और EDUTV पे हमें ज्वाइन करें। अगर कुछ सवाल पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहला सवाल जो मैं डॉक्टर साहब से करना चाहूँगा वो ये है कि चूंकि पेशेंट सेफ्टी के हवाले से तो कई सालों से हम प्रोग्राम रिफा FM पे कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम EDUTV पे भी इस वक्त अपने नाजरीन के साथ मुखातिब हैं, तो सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बेसिकली पेशेंट सेफ्टी क्या चीज़ है? दरअसल जो हमारा प्रोग्राम है यही पेशेंट सेफ्टी की डेफिनेशन है, इलाज हिफाजत के साथ। जी। पेशेंट्स इलाज के दौरान जो भी हार्म पेशेंट को होगा वो पेशेंट सेफ्टी के इश्यूज़ हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स आता है इलाज कराने अस्पताल में, उसको कोई इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन अगर अस्पताल में रहते उसको इन्फेक्शन लग गया तो ये पेशेंट सेफ्टी का इशू है। सही। अगर अस्पताल में वो बिस्तर पे लेटा हुआ है और उसके हिफाजत का इंतज़ाम नहीं है, यानी उसके बेड के साइड पे रेलिंग्स नहीं लगे हुए हैं और वो गिर जाता है, तो ये पेशेंट सेफ्टी का इशू है। अगर अस्पताल में उसको दवा दी जाती है जिसका डोज ठीक नहीं है, या वो गलत दवा उसको मिल जाती है, या कोई ऐसी दवा मिल जाती है जिससे उसको जिस्मानी ज़हनी कोई नुकसान होता है, वो पेशेंट सेफ्टी का इशू है। इसी तरह के तमाम प्रोसेसेस जो इलाज के लिए ज़रूरी। मिसाल के तौर एक बड़ी सादा सी बात है, अगर सर्जरी ठीक तरीके से की जाए और इन्फेक्शन के तमाम उसूलों को मद्देनज़र रख के की जाए, एरिया को जहाँ सर्जरी हो रही है ठीक तरीके से स्टरलाइज कर दिया जाए, इंस्ट्रूमेंट्स स्टरलाइज्ड हों, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर नर्सेज जो भी इन्वॉल्व हैं वो उन्होंने अपने हाथ अच्छी तरह से साफ़ किए हुए हों, और जो इर्द गिर्द का माहौल है, एनवायरनमेंट है, वो क्लीन हो, तो इन्फेक्शन होने की कोई वजह नहीं है। लेकिन अगर वुंड इन्फेक्शन हो जाए तो फिर ये पेशेंट सेफ्टी का इशू है। इसी तरह अगर गलत हमने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हमें रखना है अस्पतालों ने, वो कम्पिटेंट होने चाहिए, अपने सब्जेक्ट के अपने काम के माहिर होने चाहिए। अगर वो अपनी काम महारत से नहीं करते हैं या उनमें महारत नहीं है तो ये पेशेंट सेफ्टी का इशू है। तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं बेसिकली जो कि पेशेंट सेफ्टी के इशू। तो इलाज के दौरान मरीज़ को कोई भी तकलीफ पहुंचे तो वो पेशेंट सेफ्टी का इशू है। पेशेंट सेफ्टी की बेसिक डेफिनेशन है डू नो हार्म। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि क्या सिर्फ अस्पताल या उसका अमला ही रिस्पॉन्सिबल है पेशेंट सेफ्टी के लिए, या कि इसका डोमेन ज़रा ज़्यादा है, बड़ा है? बहुत खूबसूरत सवाल है। पेशेंट सेफ्टी इज एवरीबॉडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सही। इंक्लूडिंग द पेशेंट हिमसेल्फ। जी बिल्कुल। मरीज देखिए, उसकी मैं एक बड़ी सादा एग्जांपल दूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर दवा गलत दे दी जाए, ओवरडोज दे दी जाए, या ना दी जाए, या गलत तरीके से दे दी जाए तो उसका नुकसान होता है। अब मरीज़ फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर की एक दवा खा रहा है जी, मरीज़ का फ़र्ज़ है कि वो जब अस्पताल आए तो डॉक्टर्स को, नर्सेज को ये बताए कि मैं ये दवा, और अपने साथ वो दवाइयाँ लेके आए, बिल्कुल, या डॉक्टर की पर्ची लेके आए, ताकि वो दवा दोबारा ना लिखी जाए। इसी तरह उसका फ़र्ज़ है कि वो अपनी सफाई का ख्याल रखे, अपने जो इर्द गिर्द चीज़ों में गंदगी ना करे। बिल्कुल। डॉक्टर अगर उसको कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल शुगर का पेशेंट है, डॉक्टर्स को मना करते हैं कि तुम मीठी चीज़ें ना खाओ, और कोई विजिटर उसको मीठी चीज़ ला के दे देता और वो खा लेता है, तो ये भी पेशेंट सेफ्टी का इशू है। अगर डॉक्टर्स ने मना किया है उसको कि तुम बिस्तर से उतरने से पहले हमें इन्फॉर्म करो, क्योंकि तुम्हें हमने दवा दी है जिससे थोड़ी सी गुनूदगी होती है, और वो उतर के बाथरूम चला जाए, वो गिर जाए, तो बेशक ये अस्पताल में हुआ, लेकिन ये मरीज़ का इसमें दखल है कि वो उसने डॉक्टर, नर्सेज और हेल्थ केयर प्रोफेशनल हिदायत पे अमल ना करना,
پیشنٹ سیفٹی کا ایشو بن سکتا ہے جو اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، جس میں قصور ہیلتھ کیئر پروفیشنل کا نہیں ہوتا. تو یہ اس کے علاوہ جو اس کے رشتہ دار ہیں، جو اس کے لواحقین ہیں، اسی لیے اسپتالوں میں ایک خاص وقت، بہت تھوڑا سا وقت دیا جاتا ہے وزٹ کے لیے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک مریض ہے، مریض کی امیونٹی کم ہو جاتی ہے، قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے. اب اس کے پاس کسی دوسرے شخص کو نہیں آنا چاہیے جس کو انفیکشن ہے، کیونکہ اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں کہ وہ جلدی انفیکشن کو کیچ کرے گا. تو اگر لوگ، ہم بڑی محبت میں، ایسا نہیں ہے کہ ہم غلط جاتے ہیں، بڑی محبت میں اس کی عیادت کے لیے جوق در جوق چلے جاتے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے لوگ، کسی کو فلو ہو رہا ہوتا ہے، کسی کو خدا نخواستہ کوئی انفیکشن ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ جا کر کے وہ انفیکشن اس کو ٹرانسفر کر سکتا ہے، اینڈ وائس ورسا. بالکل، کہ مریض کو تو انفیکشن ہے، ہونے کے چانسز کافی ہیں. اب ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے چلے جاتے ہیں، بوڑھوں کو لے کے چلے جاتے ہیں، تو اسی لیے پھر یہ لواحقین کا ہے. تو پھر اس کے علاوہ اسپتال کی ایڈمنسٹریشن کا ہے، پھر پوری کمیونٹی کا ہے کہ کمیونٹی میں کتنی اویئرنیس ہے پیشنٹ سیفٹی کی. تو یہ تمام عناصر پیشنٹ سیفٹی کے لیے لازمی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ پیشنٹ سیفٹی کے حوالے سے جو ہے تعلیم دی جائے؟ دیکھیے، خاص طور پہ میڈیکل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، اور کیا ایسا سلسلہ موجود ہے؟ اسی طرف آ رہا تھا کہ تعلیمی اداروں کو ہم دو میں ڈیوائڈ کریں اپنی آسانی کے لیے. ایک ہے جو میڈیکل ریلیٹڈ ہے، بالکل. ایک ہے جنرل جیسے کہ اسلامک اسٹڈیز ہے یا جنرل یونیورسٹیز ہیں. بالکل. ایک ہے میڈیکل کالجز، ڈینٹل کالجز، فارمیسی کالج، ریہیب کالجز، یہ جو کہ پیشنٹ کیئر میں ڈائریکٹلی انوالو. بالکل ٹھیک ہے. اس میں تو پیشنٹ سیفٹی کی تعلیم 100% ضروری ہے. بالکل. کیونکہ جو شخص، دیکھیے، what mind does not know, eyes do not see. بالکل. اگر مجھے ایز اے ڈاکٹر، مجھے یاد ہے جب میں میڈیکل کالج میں تھا، اس زمانے میں پیشنٹ سیفٹی کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، کیونکہ تقریباً 40 سال پہلے کی بات ہے. تو اس وقت تو ظاہر سی بات ہے پیشنٹ سیفٹی کی کوئی تعلیم نہیں تھی. لیکن اب جب کہ پیشنٹ سیفٹی ایک مروجہ، ایک بہت ہی ویل اسٹیبلش سبجیکٹ بن گیا ہے پوری دنیا میں، اور پوری دنیا میں اس پہ بہت کام ہو رہا ہے، کیونکہ ہمیں اب پتہ لگ گیا ہے کہ پیشنٹ سیفٹی کے چیزوں کو نہ امپلیمنٹ کریں تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، جانی، مالی، ہر طرح کا نقصان ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے پورے ملک کی اکانومی کو نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے جو ڈاکٹرز ہیں، جو نرسز ہیں، جو فارماسسٹ ہیں، جو فزیوتھراپسٹ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ اس میں انوالو ہیں پیشنٹ کے ڈائریکٹ کیئر میں، ان کو تو 100% پیشنٹ سیفٹی کے بارے میں ویل ورسڈ ہونا چاہیے. صحیح. اور الحمدللہ اس حوالے سے رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی نے، کہ جو ویژنری لیڈر ہیں حسن محمود خان صاحب، انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے. انہوں نے پیشنٹ سیفٹی کی ایک ٹیم بنائی ہے، جس کو الحمدللہ میں لیڈ کرتا رہا ہوں اور ابھی بھی اس میں شامل ہوں. اور اس ٹیم نے ہمارے پرنسپل جنرل رشید صاحب نے، اظہر رشید صاحب کے زیر نگرانی ایک پیشنٹ سیفٹی کیریکولم ڈیولپ کیا ہے. صحیح. اور یہ پیشنٹ سیفٹی کیریکولم انٹرنیشنل ایک آرگنائزیشن ہے، IHI، انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کیئر امپرومنٹ. ان کا ایک چیپٹر ہے جو ہم نے اپنا بنایا ہے رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی کا. ان کے بہت سارے چیپٹر ہیں پوری دنیا میں، اور IHI پیشنٹ سیفٹی اور کوالٹی ان ہیلتھ کیئر میں بہت کام کر رہی ہے. تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں انہوں نے ایک چیپٹر بنانے کی اجازت دی ہے. اس چیپٹر میں ایک کورس ہے بیسک ہیلتھ کیئر کوالٹی ان پیشنٹ سیفٹی، 13 ماڈیول ہے اس میں، وہ آن لائن ہے. تو ہم نے اس کی چیپٹر بنا کر کے اپنے تمام میڈیکل کالجز میں، اور پھر ہم نے پیشنٹ سیفٹی کا ایک تو وہ لیا ہے، اس کے علاوہ ایک آرگنائزیشن ہے جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل، اس کے پیشنٹ سیفٹی گولز ہیں کہ پیشنٹ سیفٹی کے کیسے ہم بچائیں. جیسے مثال کے طور پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر متی الرحمان شاید 4 ہسپتال میں ایک ہی وقت میں داخل ہو جائیں. صحیح. بالکل. تو اگر ان کی شناخت کا مکمل انتظام نہ کیا گیا تو کیا ہوگا کہ متی الرحمان ایکس ولد رحیم کا انجیکشن متی الرحمان ولد کریم کو لگ جائے گا. بالکل. جس کا نقصان ہوگا. اس کی دوا مل جائے گی، اس کی ڈائگنوسس، سرجری ہو سکتا غلط ہو جائے.
تو یہ ایک ان کا گول ہے. پھر ہیلتھ کیئر انفیکشن ریڈیوس کرنا ان کا گول ہے. پھر فال سے بچانا ان کا گول ہے. تو 6 ڈفرینٹ گولز ہیں جس کو ہم پریکٹیکلی اپنے اسٹوڈنٹس کو ہم جو پریکٹیکل والا پارٹ ہے اس میں ہم نے یہ لیا, تھیوری والا پارٹ وہ ہم نے IHI کا لیا ہے. صحیح. اور پھر ہم نے اپنے فیکلٹی کو سب سے پہلے ٹرین کیا ہے جی الحمدللہ. اور اس کے بعد ہم نے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ایک کریکولم باقاعدہ اکیڈمک کونسل سے اپروو کرا کے اس کو امپلیمنٹ کر دیا ہے. ماشاءاللہ 4 سال ہو گئے ہیں اس کو, 5 سال, 5واں سال ہے کہ ایک بیچ اب ہمارا فارغ ہوگا. صحیح. اور صرف یہ میڈیکل کالج میں نہیں امپلیمنٹ ہوا ہے, کیونکہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم کہتے ہیں پیشنٹ سیفٹی از ایوری باڈیز رسپانسبلٹی, تو یہ پیشنٹ سیفٹی تمام ہیلتھ کیئر پروفیشنل کی رسپانسبلٹی ہے. ڈاکٹرس یس دے آر دا لیڈر آف دا ٹیم, بٹ they need nurses in their team, they need pharmacists in their team, they need occupational therapist and physiotherapist and speech therapist in their team and so on and so forth. Even جو cleaner ہے وہ بھی اس ٹیم کا حصہ ہے. تو ہم نے یہ تمام پیشنٹ سیفٹی کا کریکولم ہم نے ان تمام کالجز میں مینڈیٹری. رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی وہ واحد یونیورسٹی ہے جہاں میڈیکل, ڈینٹل, فارمیسی, ریہاب کے کالج کے اسٹوڈنٹس کو ڈگری اس وقت تک نہیں ملے گی. وہ پاس ضرور کر جائیں گے لیکن ڈگری اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک وہ اپنا پیشنٹ سیفٹی کریکولم 100% کمپلیٹ نہیں کریں گے. صحیح صحیح. اس سے بھی ہم آگے گئے. جی. ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ یس ہم کہہ رہے ہیں کہ کوالٹی ڈپارٹمنٹ ہونی چاہیے تمام ہسپتالوں میں, لیکن کوالٹی ڈپارٹمنٹس کو رن کرنے کے لیے کوالیفائڈ بندے تو چاہیے نا. پاکستان کے کسی بھی یونیورسٹی میں ابھی تک ہیلتھ کیئر کوالٹی میں, پیشنٹ سیفٹی میں کوئی ڈپلوما, کوئی ڈگری نہیں تھی. اگین رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی نے لیڈ لیا اور ڈپلوما ان ہیلتھ کیئر کوالٹی ان پیشنٹ سیفٹی یہ اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج کے انڈر میں اس کا پروگرام ڈائریکٹر ہوں. ہم لوگوں نے اس کو اسٹارٹ کر دیا اور الحمدللہ ہمارا ایک بیچ کوالیفائی کر گیا. اچھا, اس میں داخلے کی ہم نے شرط یہ نہیں رکھی کیونکہ ہم نے پہلے کہا کہ تمام لوگ انوالو ہیں. بالکل. کوئی بھی آدمی جو ہیلتھ کیئر کوالٹی میں انوالو ہے یا ہیلتھ کیئر میں انوالو ہے کسی ہاسپٹل میں وہ انٹائٹل ہے اس کے لیے. اس میں MBA بھی آ سکتے ہیں, اس میں کوئی بھی ماسٹرس یا بیچلرس وتھ ایکسپیرینس آ سکتا ہے اس میں. تو الحمدللہ ایک بیچ ہمارا کوالیفائی کر گیا. اور اس کورس کی جو ہمیں بعد میں احساس ہوا کہ شاید ہم نے بہت اچھا کیا کہ پورے پاکستان میں جب ہم نے سروے کیا کہ کوالٹی ڈپارٹمنٹ ایک تو مشکل سے 10% ہسپتالوں میں ہے, اور جن 10% ہسپتالوں میں ان میں 10% میں سے بھی کم میں کوالیفائڈ لوگ ہیں. میں اگین کلیئر کر دوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوالٹی کے کوالیفائڈ لوگ پاکستان میں نہیں ہیں. آپ اگر TQM کہیں گے اس کے لوگ ہیں, آپ ISO کے کہیں گے بہت لوگ ہیں, لیکن ہیلتھ کیئر کوالٹی اینڈ پیشنٹ سیفٹی کے کوالیفائڈ لوگ گنے چنے. جبکہ ہمیں ہاسپٹلس میں جو لوگوں کو رکھنا چاہیے وہ ہیلتھ کیئر کوالٹی کے کوالٹی, کیونکہ پروڈکشن سیکٹر کی کوالٹی اور ہیلتھ کیئر کوالٹی کی فرق میں بہت فرق ہے. بالکل. تو اس وجہ سے الحمدللہ ہمارے جو بیچ پہلی بیچ میں ہیلتھ کیئر ایڈمنسٹریٹرس بھی تھے, ہمارے پہلے بیچ میں آکوپیشنل تھراپسٹ بھی تھے, ہمارے نرسز بھی تھیں, ڈاکٹرز بھی تھے. الحمدللہ ان تمام لوگوں کو ڈپلوما کمپلیٹ ہونے سے پہلے یا تو پروموشن مل گئی یا ان کو نئی جاب آفر ہو گئی. صحیح. تو یہ میں بتانا اس لیے چاہ رہا ہوں چونکہ HEC میں بھی یہ جائے گا کہ اس کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے اس وقت. وہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ والی بات جو ہے کہ اس وقت کوالٹی, دیکھیے کوالٹی ان پیشنٹ سیفٹی میں پاکستان میں بہت اچھی بات ہوئی ہے. آج سے 10 سال پہلے, بلکہ میں سمجھتا ہوں 5 سال پہلے تک, آپ چھوٹی سے چھوٹی کوئی بزنس کریں آپ کو ایک لائسنس چاہیے تھا, ہاسپٹلس کے لیے کوئی لائسنس نہیں چاہیے تھا. لیکن اب گورنمنٹ نے بہت اچھا کیا ہے. پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن, سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن اور KPK ہیلتھ کیئر کمیشن, یہ تمام, اور بلوچستان میں جلد ہو جائے گا, یہ تمام مینڈیٹڈ ہے بائی لا کہ یہ ان کے لائسنس لیے بغیر آپ اسپتال نہیں چلا سکتے. اور الحمدللہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ہاسپٹل ماشاءاللہ MSDS سے ریلوے پاکستان ریلوے ہاسپٹل جو کہ رفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے ساتھ چل رہا ہے راولپنڈی میں, وہ MSDS سے لائسنسڈ ہے, کوالیفائی ایکریڈیٹڈ ہے. تو یہ ہماری الحمدللہ. تو یہ جو اصل جو آپ کے سوال کا یہ ہے کہ یس ہمیں میڈیکل سائڈ میں تو 100% کرنا چاہیے, لیکن دوسرا سوال کیا ہمیں جنرل سائڈ پہ کرنا چاہیے؟ ہاں ہمیں وہاں بھی کرنا چاہیے, کیونکہ بات صرف پیشنٹ سیفٹی کی نہیں ہے, سیفٹی ایٹ ورک کی بھی ہے.
بالکل. اور اگین HEC کا ہی انیشیٹو، اور ہم لوگ ریفائن انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ہم اس کو کر رہے ہیں کہ ہم ہیلتھ ورک ایٹ سیفٹی پہ بھی کام کر رہے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری یونیورسٹی اگین اس میں لیڈ لے گی کہ ہم ایک پورا ایک سسٹم ڈیولپ کر رہے ہیں کہ ہمارے تمام جو کیمپسز ہیں اس میں ورک ایٹ سیفٹی کا وہ جو بیسک رولز ہیں، بیسک لاز ہیں، وہ ہم امپلیمنٹ کریں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم دیکھیں اپنے ملک کی مجموعی صورتحال اور اگر کمپیریزن کریں ہم دوسرے ممالک کے ساتھ، پیشنٹ سیفٹی کے حوالے سے ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا میں پیچھے جاؤں گا. میں ایک انٹرنیشنل کورس تھا IHI کا ہی، ہیلتھ کیئر کوالٹی ایگزیکٹو ڈیولپمنٹ، پیشنٹ سیفٹی ایگزیکٹو ڈیولپمنٹ پروگرام، IHI کا کورس تھا. اس میں تقریباً پوری دنیا سے لوگ آئے تھے، انکلوڈنگ امریکن آرمی، بہت ہائی پروفائل کورس تھا. تو وہاں میں بھی پارٹیسپینٹ تھا. آئی واز گیون اسکالرشپ بائی IHI. تو میں وہاں گیا، ہماری یونیورسٹی نے بھی سرٹنلی میری ایکسپینسز کافی بیئر کیے تھے، لیکن اٹ واز اسکالرشپ بائی IHI. تو اس میں یہ ہوا کہ ہمیشہ وہاں جو بھی چیزیں پریزنٹ ہوتی تھی، تو وہاں جب پریزنٹ ہونے لگی چیزیں تو اٹ واز اے ویری روزی پکچر. تو میں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. میں نے کہا آپ جو کچھ کہہ رہے ہو یہ ہمارے لیے تو، جیسے آپ کہتے ہو کہ آپ کے ہینڈ واشنگ آپ کے میڈیکل اسٹاف 90% کرتی یا 100% کرتی، ہمارے یہاں تو یہ سچویشن ابھی بالکل، کیونکہ اس سے تھوڑے دن پہلے ہم نے ایک سروے کیا ہوا تھا اپنے ہاسپٹلس کا اور باقی کچھ اسپتالوں کا. وہاں جو ہم نے دیکھا کہ ہینڈ واشنگ کا کنسیپٹ ہی بہت کم ہے. حالانکہ ہم مسلمان ہیں، بغیر ہاتھ دھوئے ہمیں کھانا نہیں کھانا چاہیے، لیکن مریض دیکھیے ہینڈ واشنگ کا مقصد یہ نہیں کہ آپ نے صبح ایک بار ہاتھ دھو لیا تو سارا دن. ہر مریض کو چھونے سے پہلے، چھونے کے بعد، کوئی پروسیجر کو کرنے سے پہلے، کرنے کے بعد 5 مواقع ہیں جس میں انجیکشن اب بھرنا شروع کریں گے، اس کو لگانا اس کے بعد. تو یہ تمام جگہوں پہ اس کا استعمال کرنا ہے. یہ نہیں تھا. اویئرنیس امنگ دا ہیلتھ کیئر پروفیشنل واز ویری لو. تو میں نے کہا ہمارے یہاں تو یہ مشکل سے 30-40% ہے. تو ان کا سسٹم یہ تھا کہ جب کوئی سوال ہوتا تھا تو ساری چیزیں رک جاتی تھی، اور پھر ہر ٹیبل میں 5 لوگ تھے، 55 پارٹیسپینٹ سے 55، پھر اس کو دوبارہ ریوزٹ کرتے تھے. تو پھر دوبارہ ریوزٹ کر کے پریزنٹ ہوا. تو جو ہمارا ہیڈ تھا اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. ڈاکٹر متی، سچویشن واز ناٹ ڈفرنٹ ایون ان امیریکا 20 years earlier. It was almost like yours. But we kept on working and we have improved. تو پاکستان میں جو صورتحال پیشنٹ سیفٹی اینڈ کوالٹی کی ہے، میں بڑے ہی ادب کے ساتھ کہوں گا کہ ایون ان دا بیسٹ آف بیسٹ ہاسپٹلس اٹ از ناٹ ایون 80%. اچھا جی. اور وہاں بھی بہت کام کی ضرورت ہے. میں ان ہسپتالوں کی بات کروں جو بیسٹ آف بیسٹ ہیں، میں نام ظاہر نہیں لے سکتا، لیکن جو بیسٹ آف بیسٹ ہاسپٹلس آف پاکستان ہے وہاں بھی اگر آپ ایک سروے جینوئن کر لیں تو وہاں بھی 80% لوگ ہینڈ واش نہیں کر رہے ہوں گے. تمام مواقع پہ کم سے کم نہیں کر رہے ہوں گے. جو کہ اسٹینڈرڈ تو اسٹینڈرڈ ہے نا کہ آپ نے 5 موقع پہ 5 موقع پہ کرنا، آپ 4 پہ کر رہے ہو 5 پہ نہیں کر رہے، یو ڈونٹ ریچ دا اسٹینڈرڈ. تو وہ نہیں ہے. بہت ساری چیزیں نہیں ہیں. پیشنٹس کو پراپر کاؤنسلنگ کرنا، پیشنٹ کو فالو اپ کرنا، تمام پیشنٹ سیفٹی کے ایشوز ہیں. تو یہ چیز نہیں. تو ہماری سچویشن سرٹینلی اٹ از بیٹر دین ارلیئر، بٹ لاٹ آف ورک ہیز ٹو بی ڈن. اور وہی والی بات ہے، یہ کون کرے گا؟ ہم لوگ کریں گے، کیونکہ پیشنٹ سیفٹی کی ذمہ داری سب پہ ہے. اگر آپ سمجھیں گے کہ صرف حکومت کی ذمہ داری ہے، نہیں. اگر سمجھیں گے صرف ہاسپٹل کی ذمہ داری، نہیں. یہ سب کی، اسپتال کے ایڈمنسٹریشن کی مین ذمہ داری. یس، الٹیمیٹ رسپانسبلٹی آف پیشنٹ سیفٹی از آن دا ہیڈ آف دا ہاسپٹل. یہ تو ہے صحیح. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ڈاکٹرز کی بھی اتنی ذمہ داری، نرسز کی بھی اتنی ذمہ داری ہے، ہیلتھ کیئر جو کلینر ہے اس کی بھی اتنی ذمہ داری ہے، ہر آدمی کی ذمہ داری ہے. ڈاکٹر صاحب اگر اسی کو ہم تھوڑا سا شفٹ کریں، ہمارے ملک میں جو کورونا کی صورتحال ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو بڑی سملر ہیں. جس طرح کی کیئر کرنے کا ایک عام پیشنٹ کے لیے ضرورت ہے، تو ہمیں لگا کہ وہ ساری کی ساری چیزیں کورونا والے ایلیمنٹ میں تو ساری بہت واضح طور پہ سامنے آئی. ماسک کا پہننا، ہینڈ واشنگ اور یہ ساری چیزیں. بالکل. تو سر کیا صورتحال ہے ابھی کورونا کی، اور کتنی امپروومنٹ ہے، اور کتنا ہمیں مزید اس میں کانشیس ہونے کی ضرورت ہے، یا بالکل بے فکر ہو کے بیٹھ جائیں ہم؟ بہت ہی مشکل اور بہت ہی ضروری سوال ہے. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں ہاف گلاس فل دیکھنا چاہیے.
ہاف گلاس فل یہ کہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ کی، NCOC کی، پاکستان آرمی کی، ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کی، میڈیا کی کنٹریبیوشن اتنی میگنیفیشنٹ ہے، اتنی زیادہ ہے، جس کے نتیجے میں ہماری تمام بد احتیاطیوں کے باوجود، لیٹ می یوز دا ورڈ اگین، ہماری تمام بد احتیاطیوں کے باوجود آج ہم 1.5 پہ پہنچ گئے، وچ از لوئسٹ ان دا ہسٹری آف پاکستان. ماشاءاللہ. لیکن یاد رکھیے گا کہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں، جب تک زیرو پہ آپ نہیں پہنچیں گے اور 2 ہفتے آپ زیرو پہ نہیں رہیں گے، آپ فری نہیں ہوئے. دوسرا ایلیمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ لو ہوا. دوسرا ایلیمنٹ کہ ویکسینیشن کی جو پروسیس ہے اس ملک میں، وہ میں سمجھتا ہوں ایگزمپلری. جس سہولت کے ساتھ، جس آسانی کے ساتھ ویکسینیشن پاکستان میں ہو رہا ہے، شاید ہی کسی ملک میں ہو رہا ہے، ایون ڈیولپ کنٹری میں مشاکل ہیں. تو یہ اگین کریڈٹ گوز ٹو دا گورنمنٹ اینڈ NCOC اینڈ ہیلتھ کیئر ورکرز کی، جنہوں نے دن رات ایک کر کے یہ کیا ہے، اور میڈیا کا، اور کہ اس کی تشہیر کی گئی اچھی طریقے سے. تو ویکسینیشن بھی ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد، حالانکہ دنیا میں 3 ارب لوگوں کو ویکسینیشن ہو چکی ہے، اور ہمارے یہاں بھی آلموسٹ 25% لوگوں کی ویکسینیشن ہو گئی ہے. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ہم اس کو، اور شاید اس کی وجہ جو کم ہوا ہے اس کی وجہ 3 ہے. نمبر 1 کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بد احتیاطیوں سے کا جو پازیٹیو سائیڈ آپ کہیں گے وہ یہ ہوا کہ انفیکشن بہت سارے لوگوں کو ہوا، اور چونکہ ہماری 60% پاپولیشن آلموسٹ ینگ لوگوں کی ہے، تو وہ آسانی سے اس کو پاس آن کر گئے بیکاز آف گڈ امیونٹی، اور ان میں نیچرل امیونٹی ہو گئی. پھر ویکسینیشن ہم نے اتنی بڑی تعداد کی کر دی، تو شاید ہم آہستہ آہستہ ہرڈ امیونٹی کی طرف جا رہے ہیں. تو اللہ کی ذات سے امید ہے، اور اللہ کی کوئی خاص کرم نوازی اس ملک پہ ہے کہ ہم بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرتا ہے، اور اللہ ہمیں اچھی چیزیں عنایت کرتا ہے. تو یہ کورونا بھی ایک، میرے خیال میں پاکستان ان ملکوں میں ہے جو کہ مثال ہے اس وقت کورونا کنٹرول میں، دنیا میں مثال دی جاتی ہے. تو الحمدللہ یہ بہتر ہے. لیکن جو آپ کا آخری جملہ تھا وہ بڑا ہی مشکل تھا کہ کیا ہمیں ایزی ہونے کی ضرورت ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. یہ 1% زیرو پہ بھی جا سکتا ہے، یہ 1% اگین 30 اور 40 پہ بھی جا سکتا ہے جیسے پہلے گیا. ہمیں احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر مجھے بخار ہے، نزلہ ہے، کھانسی ہے، تو مجھے خود کو آئسولیٹ کر لینا چاہیے. اگر کسی کو ہے تو اس کو کہنا چاہیے تم آئسولیٹ کر لو. ویکسینیشن کے لیے ہمیں ہر شخص کو ساری جو خرافات چل رہی ہیں میڈیا پہ ان کو نہیں سننا چاہیے. اس وقت دنیا میں 3 ارب سے زیادہ لوگوں کو ویکسینیشن لگ گیا ہے، لیکن سائیڈ ایفیکٹس میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 3000 ہوئے ہوں، جو کہ دنیا میں کسی بھی دوا، کسی بھی ویکسینیشن کا ریکارڈ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اے گڈ ریکارڈ. ابھی میں نے خود ویکسینیشن کرایا، میں نے پوری فیملی کو ویکسینیشن کرایا، آپ نے کرایا، تو اللہ کا شکر ہے ہمیں کوئی میجر سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہوا. تھوڑی بہت ظاہر سی بات ہے، اگر جسم میں درد ہوتا ہے، بخار آ جاتا ہے، کوئی ایچنگ ہو جاتی ہے، تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ جو پروٹیکشن آپ کو مل رہی ہے. ایک بات یہ پکی ہے، اور اس میں اب کوئی شک نہیں ہے. آج سے آپ مجھ سے 6 مہینے پہلے یہ سوال پوچھتے تھے تو میں اس کا جواب مشکل سے اب میں بڑے اعتماد سے دے سکتا ہوں کہ ویکسینیشن کی وجہ سے جو ویکسینیٹڈ لوگ ہیں ان کو یہ نہیں کہ کورونا دوبارہ نہیں ہوتا. ایک تو چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. اگر ایک ان ویکسینیٹڈ سے کورونا جرم آیا تو شاید 100 میں 80% چانس تھے کہ اس کو ہو جائے گا. ویکسینیٹڈ کو 5% چانس ہے، اور اس 5% میں میرے خیال میں 5% کو چانس ہے کہ، یا 2% کو چانس ہے کہ کوئی کمپلیکیشن ہوگی. تو یہ ویکسینیشن ضرور کرائیے، اور ویکسینیشن کی وجہ سے بہت بڑا فرق پڑا ہے. پوری دنیا اب آہستہ آہستہ کھل رہی ہے. ہم ایک لفظ یوز کرتے ہیں، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یار یہ پوری دنیا اس طرح کیوں اچانک کھل رہی ہے؟ تو ایک لفظ ہے پبلک ہیلتھ، پینڈیمک فٹیگ. جب پینڈیمک کوئی آتا ہے تو بہت عرصے تک چلتا ہے، تو پورا سسٹم فٹیگ ہو جاتا ہے. اب دیکھیے اکنامیکل لاس، مین پاور کے پرابلمس، پوری دنیا اس وقت وہ ہو گئی ہے. اس وجہ سے وہ اس فٹیگ کی وجہ سے لوگ بہت گھبرا گئے ہیں اور کھول رہے ہیں. لیکن وہاں باہر جو کھل رہا ہے تو اس میں چونکہ ان کی ویکسینیشن آلموسٹ 60 سے 70 چند کنٹریز میں 100% تک ہو چکی ہے، تو ان کا کھولنا کم رسکی ہے. ہمارا ابھی تک رسکی ہے. ظاہر کھولے بغیر گزارا نہیں ہے. ہماری میجورٹی لوگ ڈیلی ویجز ورکر ہیں، تو ہم بند نہیں رکھ سکتے، حکومت بند نہیں رکھ سکتی. گورنمنٹ کین ناٹ افورڈ ٹو پرووائڈ دیم فوڈ اینڈ ادر تھنگس. تو ہمیں کھولنا تو ہے، لیکن ہم اس کو کھولنے کو اگر احتیاط سے کریں، اگر ہم صرف ایک ماسک پہن لیں،
تھوڑی سی سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں, کسی کو بخار ہو تو وہ نہ خود باہر جائے. تو میرے خیال میں یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ ہمارے ملک سے اور پوری دنیا سے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ بہت سارے ممالک میں زیرو اور دوبارہ سے اس کے اندر جو ہے نا اضافہ ہونا شروع ہوا, جی, تو کیا موسمی اثرات بھی اس کے اندر کوئی اہمیت رکھتے ہیں؟ کوئی سردی گرمی کا بھی اس میں اس کی بڑھنے میں یا کم ہونے میں کسی چیز طرح کا عمل دخل ہے؟ دیکھیے اس میں دو باتیں ہیں. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہمیں 1.5 بہت بڑی بات ہے, لیکن ہمیں اس پہ ایزی نہیں ہو جانا چاہیے. 1.5 بھی خطرناک ہو سکتا ہے اگر ہم احتیاط کا دامن چھوڑ دیں. اچھا, ریکرنس یا ری ایمرجنس کی جو وجوہات ہیں وہ ایک سیزن کا ہے دخل. سردیوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وائرس جو ہے وہ زیادہ پریویلنٹ ہو جاتا ہے, لیکن اس کے علاوہ وائرس کے نیو اسٹرینز ہیں. ابھی کیلیفورنیا وائرس ایک اسٹرین آ گیا جس کی وجہ سے کچھ ہوا, تو یہ اسٹرین تو آتے جاتے رہیں گے. فلو دیکھیں نا, جب سے آپ کو یاد اسپینش فلو کتنے سال پہلے ہوا, ابھی تک فلو ہے. بالکل. کیوں؟ اس لیے کہ اسٹرین چینج ہوتے رہتے ہیں, اور اسی لیے آپ دیکھیں فلو ویکسین جو ہر سال آتا ہے وہ نیا ہوتا ہے, کیونکہ وہ نئے اسٹرین کو چیک کر کے اور ریسرچ کر کے اس اسٹرین کے مطابق بنایا جاتا ہے. تو یہ تھوڑا بہت تو ہوتا رہے گا. ری ایمرجنس 0 سے اگر 1% یا 0.5% ہوتا ہے تو دیٹس ناٹ اے الارم, دیٹس ناٹ اے بگ ایشو. یہ تو آپ دنیا سے کورونا وائرس کو ختم نہیں کر سکتے. نہ فلو وائرس کو آپ نے ختم کیا, نہ کورونا کو ختم کر سکیں گے جب تک کہ 100% ویکسینیشن پوری دنیا میں نہ ہو جائے. جیسے کہ بہت سارے اسمال پاکس ختم ہوا, چکن پاکس ختم ہوا, کیونکہ پوری دنیا میں 100% ویکسینیشن ہو گئی. تو جب ہم اس ٹارگٹ کو پہنچیں گے تو کچھ سالوں بعد ہو سکتا ہے یہ ختم ہو جائے. واجد صاحب کی طرف سے سوال ہے. اچھا, ماشاءاللہ. اور واجد صاحب یہ پوچھ رہے ہیں جی کہ جو موجودہ صورتحال میں اس میں اگر کوئی ویکسین نہیں کروا رہے لوگ جو ہے تھوڑے ریلیکٹنٹ ہے, تو کیا NCOC یا ہاسپٹل والے اگر کوئی پیشنٹ جاتا ہے ہاسپٹل خالی شناختی کارڈ پہ چیک کر کے کہ اس کی ویکسینیشن نہیں ہوئی, اس کو بتائے بغیر ویکسینیشن کر سکتے ہیں؟ اس میں کر دینا چاہیے کہ نہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ پیشنٹ کو بتائے بغیر اس کو ویکسین لگا دیں. نہیں, ویکسین اس کو بتائے بغیر کیسے لگائیں گے؟ وہ تو انجیکشن ہے, اس کو تو پتہ چل ہی جائے گا. وہ کوئی گولی تو ہے نہیں یا کوئی آکسیجن تو ہے نہیں کہ آپ اس کو ایٹماسفیئر میں ڈال کے سنگا دیں گے. مین کہ وہ تو کسی اور بیماری کے علاج اس کو. یس, اب میں ٹھیک ہے جی. ہاں, اگر کسی اسپتال میں آیا ہے جی اور اس نے ویکسین نہیں لگایا ہوا ہے تو کیا اس کو لگا دیا جائے؟ یہ دراصل ایک انیتھیکل ہے. صحیح, دس از انیتھیکل. ہم پیشنٹ سیفٹی میں پیشنٹ رائٹ کی بات بھی کرتے ہیں. بالکل. پیشنٹ کو حق ہے کہ وہ کسی علاج سے منع کرے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں مثال کے طور پر ایڈز کا پیشنٹ ہے. اب ایڈز کے پیشنٹ کو بہت سارے رائٹس اس کے سسپینڈ کیے جاتے ہیں. صحیح. کیونکہ وہ ایک ایسا خطرہ ہے جس سے بہت سارے لوگوں کو ہو سکتا ہے. تو یہ اس کے لیے قانون سازی کرنی پڑے گی. اس کے لیے قانون سازی کرنی پڑے گی, کیونکہ اس وقت اگر ہم کسی کو لگا دیتے ہیں تو وہ کسی کورٹ آف لا میں جا سکتا ہے اور پھر وہ اس کی مناسب نہیں ہوگا, اور ایسے بھی انیتھیکل ہے. ہمیں تو میرے خیال میں بہتر یہ کہ ہم اس کو کنونس کریں, جی, اس کے ارد گرد کی مثالیں دیں, ہم اس کو اس کے رشتہ داروں کی مثالیں دیں, اور اس کو ہم کاؤنسل کر کے کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا. ادروائز یہ زبردستی کرنا میرے خیال میں شاید مناسب نہیں. اب ہمارا جو بیسک ٹاپک تھا پیشنٹ سیفٹی کا, اس کے اوپر آتے ہیں. ایک سوال ہمیں ساجد مسعود صاحب نے کہا ہے کہ جو نئے ہاسپٹل لوگ بناتے ہیں تو ان کو کیا آپ سجیسٹ کریں گے کہ وہ اپنے ہسپتال میں کن کن چیزوں کا پیشنٹ سیفٹی کے حوالے سے چیزوں کا خیال رکھیں, اور دوسرا یہ کہ مریض کو کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے کن کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ گڈ. پہلے میں دوسرے سوال کا جواب دوں. کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے اس بات کی تسلی کر لیں کہ وہ ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ اس ڈاکٹر کے ایٹیچیوڈ کا ضرور خیال کریں. جی. اگر ایک ڈاکٹر بہت ہی روڈ ہے, مریض کو وقت نہیں دے رہا ہے, تو اس ڈاکٹر کے پاس جانا سمجھداری نہیں. اگر ایک ڈاکٹر بلا وجہ, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ہلکی سی کوئی مسئلہ ہے اور وہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ بلا وجہ آپ کو کوئی ایسے ٹیسٹ لکھ رہا ہے یا بلا وجہ آپ کو کوئی ریکمنڈ کر رہا ہے, تو آپ اس سے سوال پوچھیں. اگر آپ سیٹسفائی ہو جائیں تو ضرور کروائیں. تو سب سے اہم بات کہ کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, اور اس کی کلینک پہ وہ دوسرے سوال کی طرف ہم آتے ہیں کہ کن باتوں کا خیال رکھا جائے. کسی بھی لیٹ می اسٹارٹ فرام کلینک, پھر ہم اوپر جائیں گے.
किसी भी क्लिनिक में एक बहुत छोटी सी जगह में क्लिनिक नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, नंबर 1। तो वो जगह ऐसी हो जहाँ हवा का गुजर हो, नहीं ये नहीं कहता एयर कंडीशन हो, लेकिन वो साफ सुथरी जगह हो। अगर क्लिनिक ही गंदी होगी, क्लिनिक में ही मच्छर और मक्खी फिर रहे होंगे, तो फिर आप सोच लें कि वहाँ पे बाकी दवाइयाँ, बाकी चीज़ें कैसी ठीक होंगी। तो सबसे पहले एक साफ़ सुथरा, आप इंटर होते ही आपको पता लग जाएगा साफ़ सुथरा क्लिनिक है। बहुत ज़्यादा इज़्दिहाम किसी क्लिनिक में अगर है तो आप बारी के लिए बाहर बैठे रहें, अंदर ना जाएं। डॉक्टर का या उस क्लिनिक वाले का फ़र्ज़ है कि वो लोगों के बैठने का साफ़ सुथरा इंतज़ाम करे और मुनासिब जगह हो। फिर उस क्लिनिक के डॉक्टर का मैंने कह दिया कि क्वालिफाइड हो, उसका अमला क्वालिफाइड हो, वहाँ सफाई ठीक हो, तो ये तो क्लिनिक के लिए है। और आज के ज़माने में अगर पंजाब में है तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से लाइसेंस्ड होना चाहिए, उसके बगैर ना जाए, क्योंकि लाइसेंसिंग के प्रोसेस के दरमियान वो चीज़ें देख ली जाती हैं। बिल्कुल, कि वो अपने हेल्थ केयर का वेस्ट है वो कहाँ फेंक रहा है, वो कैसे उसको डिस्पोज कर रहा है, उसकी जो सिरिंजेस हैं वो जो इस्तेमाल कर रहा है वो क्या सही है, या ऐसा तो नहीं है कि रीफब्रिश या रीयूज सिरिंजेस इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जब हेल्थ केयर कमीशन आती है तो इन चीज़ों को देखें, तो बेहतर है कि आप लाइसेंस का को देखें। डॉक्टर का PMDC से सर्टिफाइड होना लाजमी है। अब हॉस्पिटल बनाते हुए किन बातों का ख्याल रखा जाए, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट सेफ्टी के इश्यूज़ बाय द वे सिर्फ हॉस्पिटल्स में नहीं होते, क्लिनिक्स में भी होते, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि वो ज़रूरी है। हॉस्पिटल में नंबर 1 पेशेंट सेफ्टी इसमें भी है कि पेशेंट आपकी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए गिर जाए, तो आपने अपने अस्पताल को पेशेंट फ्रेंडली बनाना है। आपकी जो व्हील चेयर है उसको ऊपर ले जाने के लिए एक अलग रैंप होना चाहिए। जो आपके वार्ड्स हैं उसमें बताया गया है कि एक बेड रखने की कितनी स्क्वायर फीट जगह चाहिए, उससे ज़्यादा ना रखें, क्लम्प ना करें, ठीक है। उसके अलावा आपका जो अप्रोच हो पेशेंट का वो आसान हो, लाइट्स, सिटिंग अरेंजमेंट जिस तरह मैंने क्लिनिक में कहा इसी तरह वहाँ ठीक होनी चाहिए। अब सिर्फ, और बिल्डिंग शुड बी हॉस्पिटल स्टैंडर्ड, नॉट बेंगलोर स्टैंडर्ड। हमने बंगलों में अस्पताल बना लिए, वो नहीं होता। हॉस्पिटल्स की बाकायदा एक प्लानिंग होती है, हॉस्पिटल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल तो बाकायदा एक पूरी किताब बनाई हुई है जो कि आपको देखनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट वो उसके पेशेंट के एंट्रेंस, पेशेंट के एग्जिट, ऑपरेशन थिएटर्स बना रहे हैं आप तो ऑपरेशन थिएटर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। ICU बना रहे हैं तो ICU में जो चीज़ें, तो सबसे पहले तो बिल्डिंग आ गया। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स जो होने चाहिए वो एक बड़ा नया ट्रेंड डेवलप कंट्रीज़ में आया है कि जो डेवलप कंट्री में आया है कि डेवलप कंट्री अपने इंस्ट्रूमेंट्स को फॉर एग्जांपल 10 साल, वो कहते हैं कि दिस इंस्ट्रूमेंट इज गुड फॉर 10 ईयर्स। जब भी आपको इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, ये नहीं कि उसके बाद काम नहीं करता, उसके बाद उसके काम की जो 100% गारंटी वो नहीं दी जा सकती। डेवलप कंट्री ने डंप करना शुरू कर दिया है डेवलपिंग कंट्री। अगर आप पेशावर चले जाएं, वहाँ पे बाजार लगा हुआ है, वेंटिलेटर भी सेकंड हैंड है। अब ठीक है, हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसको लेने से पहले उसकी तमाम बुकलेट को लें, उसको पढ़ें और उसको चेक कराएं किसी अच्छे बायोमेडिकल इंजीनियर से। अगर वो वही काम कर रहा है जिसके लिए वो है तो ठीक है। और हर इंस्ट्रूमेंट की एक सालाना या माहाना जो उसकी एज पर रिक्वायरमेंट उसकी कैलिब्रेशन होनी चाहिए। कैलिब्रेशन में क्या देखते हैं कि फॉर एग्जांपल वेंटिलेटर को 150 ml गैस देना चाहिए, तो हर में 150 दे रहा है, एक बार 100 दे रहा है, दूसरी बार 200 दे रहा है। इसी तरह ब्लड प्रेशर सेट को भी कैलिब्रेशन होना चाहिए, इसी तरह वेइंग मशीन को भी कैलिब्रेशन होना चाहिए, इसी तरह आपके जितने भी जो ECG मशीन, सारी मशीन को बायोमेडिकल डिपार्टमेंट होना चाहिए हर अस्पताल में जो इनको चेक करके उस पर एक स्टिकर लगा दे। सही। एक दूसरा, जो इसको ऑपरेट करता है, अनस्किल्ड वर्कर क्वारल्स विद टूल्स, वो उसको प्रॉपर ट्रेन होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए। डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स की जो हायरिंग हो वो इस बुनियाद पे हो कि उसको जो काम दिया जा रहा है क्या वो उस काम का माहिर है या नहीं है। फिर उसके काम को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, अगर कोई कमी है तो ट्रेनिंग कराना चाहिए। इसी तरह जो मेडिसिन्स आ रही हैं, जब मेडिसिन्स
آئیں تو اس میں 4 چیزیں ان سے مانگنی چاہیے جو بھی دوا کی کمپنی سپلائی کرے. نمبر 1, یہ میڈیسن کی را مٹیریل کہاں سے لیا آپ نے, اس کی سرٹیفکیٹ بتائیے. اس کی گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹس سرٹیفکیٹ کہاں ہے, اس کی جو وہ لائسنس کہاں ہے جو کہ گورنمنٹ دیتی ہے, اس فیکٹری کی کوئی سرٹیفکیشن ہے کوالٹی کے, ISO ہے, یہ کوئی بھی ہے یا نہیں ہے. یہ 4 چیزیں جس کمپنی پرووائڈ نہ کر سکیں گی دوائیاں نہ لے. اننیسیسری بہت بدنصیبی سے بہت سارے ایسے اسپتال ہیں یا کلینکس ہیں جہاں مریضوں کو بلا وجہ انجیکشن لگایا جاتا ہے. اس وقت پیشنٹ سیفٹی کا ایک بہت بڑا ایشو وہ یہ ہے کہ رانگ انجیکشن, unnecessary انجیکشن is one of the most important cause of harm to the patient. جو میڈیسنس کی جو دوائیاں ہیں ان کا پراپر نہ دینا یا پراپر علاج نہ ہونا, پراپر ڈیوریشن ڈوز یہ نہ ملنا, یہ ایک سیکنڈ امپورٹنٹ. امریکہ جیسے ملک میں لاسٹ 3 years بیک $2 billion کا نقصان ہوا ہے صرف OPD کے میڈیسن. تو ہمارے یہاں تو پتہ نہیں, جہاں ہمارے یہاں تو یہ ہے ہی نہیں سسٹم نا. آپ کسی بھی فارمیسی چلے جائیں, اب تو کچھ بہتر ہوا ہے ویسے, I must tell you, ورنہ پہلے تو آپ جا کر کے جو مرضی ہے لے لیں. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو یہ, اور پھر اس کے بعد آپ کا یہ عملہ. اچھا, اب ہم بات تو ڈاکٹر سے بہت اچھے رکھ لیں, لیکن جو ہمارا کلینک کا اسٹاف ہے وہ ہم پراپرلی ٹرین نہ رکھیں, ان کو پراپر کیمیکلز پرووائڈ نہ کریں تو بھی مشکل ہوگی. تو فرام انٹری پہ جو آپ کا گیٹ پہ جو بندہ سیکورٹی گارڈ کھڑا ہوا ہے وہ بھی پیشنٹ سیفٹی کے معاملات سے اتنا ہی واقف ہو جو اس کے ڈومین کا ہے, کہ اس نے مریض سے صحیح طرح بات کرنی ہے. کیونکہ پیشنٹ سیفٹی میں کمیونیکیشن کا پراپر نہ ہونا بھی بہت بڑا ایشو ہے. یو مسٹ کمیونیکیٹ پراپرلی ود دا پیشنٹ, یو مسٹ ٹیل دیم واٹس رانگ, کیا ہے آپ کو, کیا آپ کا علاج ہوگا. پیشنٹ کو رائٹ ہے اس سے انفارم کنسنٹ لینا. ہمارے یہ تو یہ پیٹ میں درد ہے, کیا ہوا جی, اپینڈکس جاؤ لیٹ جو سرجری ہوگی, ایسا نہیں ہوتا. آپ کو انفارم کنسنٹ لینا پڑتا ہے کہ آپ کے اپینڈکس ہے, یہ فلاں چیز ہے, اس کا علاج کے طریقے یہ ہیں, ہو سکتا ہے دواؤں سے بھی ہو سکتا ہے, سرجری سے بھی ہو سکتا ہے, سرجری سے اوپن سے بھی ہو سکتا ہے, اور ٹیوب سے بھی ہو سکتا ہے. تو وہ ساری باتیں بتائیں, اس کے فائدے نقصان بتائیں, پھر پیشنٹ سے فیصلہ لیں, اس کے رشتہ دار سے جو بھی اتھرائزڈ ہے. تو یہ تمام چیزیں پیشنٹ سیفٹی کے ایشوز ہیں, اور یہ ہاسپٹلس کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اب the CEO or the director or the head of the hospital must understand that he is the ultimate responsible. اور اگر کسی اسپتال میں ایک بڑا امپورٹنٹ میسج میں دینا چاہ رہا ہوں, میں نے بہت سارے ملکوں میں گھوما ہوں اس پیشنٹ سیفٹی کوالٹی اور اپنی ایجوکیشن کے لیے. میں نے تمام اچھے اسپتالوں میں کوالٹی ڈپارٹمنٹ کو اور پیشنٹ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کو بورڈ کو رپورٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے. they are reporting to the board, کیونکہ بورڈ سے ہی ساری چیزیں نیچے آتی ہیں. صحیح. تو the management should give importance, should provide enough resources کے بغیر نہیں ہوتا. عام طور پہ جو سب سے بڑا المیہ ہے کیوں نہیں ہوتا پیشنٹ سیفٹی کوالٹی, جو ہاسپٹل کے ایڈمنسٹریٹرز کو بوجھ سمجھتے ہیں, جبکہ وہ اسپتال پوری دنیا میں لاکھوں ریسرچ پیپر ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ جن اسپتالوں نے پیشنٹ سیفٹی کوالٹی کو اچھی طرح امپلیمنٹ کیا, الٹیمیٹلی ان کی گڈ ول اتنی بڑھی کہ ان کی فائنینشیل بھی بہت گین ہوا. تو انیشیلی اٹ نیڈس انویسٹمنٹ, لیکن الٹیمیٹلی اٹ از فری, الٹیمیٹلی اٹ گیوس. دیکھیے نا, یہ ہیلتھ کیئر از اے سروس سیکٹر, اور سروس سیکٹر میں ورڈ آف ماؤتھ از دا بیسٹ تھنگ. تو ورڈ آف ماؤتھ کیسے ملے گا؟ میں فلاں اسپتال گیا, ڈاکٹروں کی کیا بات ہے, بڑی اچھی طرح بات کریں, نرسنگ کیا بات ہے, بڑا خیال رکھتے ہیں, بڑا صاف ستھرا اسپتال ہے, مجھے جس وقت ٹائم دیا گیا اسی وقت مجھے دیکھا گیا. بڑا کامن کمپلین ہے ہمارے ملک میں, بڑے سے بڑے اسپتال میں آپ 10 بجے کا اپائنٹمنٹ لیں, 12 بجے سے پہلے آپ کو دیکھتا نہیں کوئی. اب 2 گھنٹے آپ ویٹنگ ٹائم آپ کا بڑھ رہا ہے, یہ بہت بڑا پیشنٹ سیفٹی کا ایک انڈیکیٹر ہے. تو یہ کہ الحمدللہ سب سے اہم بات یہ, ایک انسان کی ہلاکت سارے عالم انسانیت کی ہلاکت ہے. جس نے ایک کی جان بچائی اس نے سارے عالم انسانیت کی جان بچائی, یہ ہمیں قرآن کہتا ہے. تو یہ ہمارے اسپتال کے مالکان سے لے کر کے جو لوئسٹ اسٹاف ہے, اگر یہ سمجھ لے تو میرے خیال میں پیشنٹ سیفٹی کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ پیشنٹ سیفٹی اور کوالٹی کے لیے بڑا سادہ سا ہے. کوالٹی میں ہم کرتے کیا ہیں, ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کو ہم ایک پیج پہ لکھتے ہیں, وہ SOP کہلاتا ہے. صحیح. SOPs کو جمع کرتے ہیں پالیسی کہلاتا ہے, پالیسی کو جمع کرتے ہیں مینول کہلاتا ہے. اور یہی ہمیں ہماری اسلام کی ہدایت ہے, جو کچھ لکھو اس کو 2 گواہ مقرر کر لو اور اس پہ عمل کرو. say what you do, do what you say. جو تم کہتے ہو وہی کرو. بالکل. اور کوالٹی میں ایک اور بڑی اہم بات ہے, جو کچھ کہو وہ لکھو.
جی یہ ہمارے اگین ہماری اسلامی تعلیمات ہیں. بیکاز کوالٹی سیز تھنگس وچ آر ناٹ ڈاکومنٹڈ آر ناٹ ڈن. صحیح. تو یہ بڑے سادہ اصول ہیں, اور یقین کیجئے میری تھوڑی سی جو لرننگ ہے پیشنٹ سیفٹی کوالٹی کی, یقین کیجئے اسلامی تعلیمات سے بہت زیادہ قریب ہے. اور اگر ہم اسلامی تعلیمات پہ عمل کر لیں, صفائی نصف ایمان ہے, یہ کوالٹی کا پیشنٹ سیفٹی کا 50% ہے. تو یہ ایمان کا بھی نسبت. تو میرے خیال میں ہم اگر اس پہ ایمانداری سے اور اس طرح عمل کریں کہ اس کا اجر اللہ کے پاس ہوگا. ڈریں اس وقت سے جب میرے جسم, میرے ہاتھ, میرے جسم کا ہر حصہ بولے گا کہ اس نے اس مریض کو چھوا جس کو انفیکشن تھا, ہاتھ دھوئے بغیر دوسرے کو چھوا, اس کا انفیکشن اس کو چلا گیا, اس کے نتیجے میں جس کو انفیکشن نہیں تھا اس کو دوائیاں لینی پڑی, اس کا وقت ضائع ہوا, اس کو تکلیف ہوئی. تو اس کی ساری جو تکلیف کا ذمہ دار میں ہوں, اور اللہ تعالیٰ اس وقت ہماری ساری نیکیاں اس کو دے دے گا اور ہم تہی دامن رہ جائیں. صحیح. تو یہ نیت ہو تو پیشنٹ سیفٹی کو بہت بڑی بات. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب تشریف لانے کا. سامعین محترم, پروگرام علاج حفاظت کے ساتھ آپ سماعت فرما رہے تھے رفا FM 102.2 پہ. ہمارے ساتھ موجود رہے پروفیسر ڈاکٹر متی الرحمان, ڈائریکٹر ہیلتھ کیئر کوالٹی اینڈ پیشنٹ سیفٹی رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی, اور پروفیسر آف میڈیسن اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج. اور یہ پروگرام ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ویب ٹی وی edutv.hec.gov.pk پہ بھی براہ راست نشر ہوا. ہمارے فیس بک رفا FM 102.2 کے فیس بک پیج پہ بھی یہ پروگرام لائیو نشر ہوا, اور اس کی آرکائیو میں بھی موجود رہے گا. اگر آپ پروگرام کا کچھ حصہ مس کر چکے ہوں یا نہ سن پائے ہوں تو آپ وہاں پہ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے میں, یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں سہولت حاصل رہی واجد محمود صاحب کی, جو ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر ہیں, اور HEC کے پلیٹ فارم سے شکیل احمد نے ہمیں ہیلپ کیا جی, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. عرفان بھٹی کو رفا FM 102.2 کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.